बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई दोस्तों, अगर आप ज़िंदा दिल इंसान हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खाने पीने के दिलनशीन हों, दिलदादे हों। तो इसी तरह हमारा दिल भी जब कभी उदास होता है तो हम मुंह उठाकर कराची नेशनल हाईवे पर चले आते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट की एक लंबी कतार है, एक बहुत बड़ी चेन है, बट वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट इज़ जियो शिनवारी। तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं कि हम जियो शिनवारी आते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ का टेस्ट बहुत डिलीशियस है, क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। यहाँ का जो स्टाफ है, जो सर्विस देने वाले अफराद हैं, वो बहुत क्लीन एंड मैच्योर हैं। और सबसे बड़ी ख़ासियत जो इस होटल की है कि यहाँ का नज़्म व ज़ब्त मुकम्मल उलमा की निगरानी में होता है। और सबसे बड़ी ख़ासियत जो इसकी है, यहाँ इस होटल के ऑनर हाजी खान मोहम्मद काकड़ साहब, उनसे बहुत पुराना एक ताल्लुक़ भी है। और वो ख़ुद अपनी निगरानी में यहाँ जिस वक्त तक यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड रहती हैं, उस वक्त तक वो यहाँ स्टाफ की निगरानी करते रहते हैं और अपनी निगरानी में हर चीज़ को, किचन से लेकर टेबल तक हर चीज़ की निगरानी कर रहे होते हैं। आज हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। हमने सोचा आज खाने के साथ साथ उनसे भी 2-4 बातें हो जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी खान मोहम्मद काकड़ साहब, जियो शिनवारी रेस्टोरेंट के ओनर। चले उनसे 2 बातें करते हैं। ही इज़ अ वेरी हम्बल एंड पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, करम है, फजल है। जितना हम आपके रेस्टोरेंट से मुतासिर हैं, उतना आपकी अपनी ज़ाती, आपकी शख्सियत से भी मुतासिर हैं। बड़ी आपके बारे में सुना भी था और जितना आपके साथ बैठकें हुई हैं, पता लगा है कि आप बहुत मज़ाहिया शख्सियत भी हैं। तो इंशाल्लाह आज हम रेस्टोरेंट के बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे। भाई साहब, बहुत से लोग हैं, बहुत सी डिफरेंट सोच होती है उनको कि हमने ये कारोबार करना है, ये कारोबार करना है, या बहुत सी चीज़ों में वो हाथ फंसा लेते हैं। आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपने एक रेस्टोरेंट का काम करना है, या बस वैसे ही आपने जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट थी तो आपने लगा दिया पैसा? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का और आपकी चैनल के मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, आपने ज़हमत की है यहाँ पर आने का, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप हज़रात को खुश रखे। रेस्टोरेंट बनाने का भैया मेरा असल में मेरा फील्ड जो है ना कपड़े का है। ये 2010 के बाद है। मैं तारिक रोड पे दुबई शॉपिंग मॉल में मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम था कपड़े के। चाइना से मेरा कपड़े आ रहे थे, तो उस टाइम मेरे पास कुछ मेहमान आया और उस मेहमानों को घर पे मैंने उसको दोपहर में खाना खिलाया। फिर मेहमानों ने वो एक दरख्वास्त की कि आई साहब हमें कहीं बाहर ले जाएं, किसी पार्क वगैरह में। तो मैंने कहा कि मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं। फिर मैंने उसको अल हबीब रेस्टोरेंट लेके गया। वहाँ ये सुपर हाईवे में आगे जो है वहाँ वो घास लगा हुआ है, चूँकि हमारे लोगों को ये चेयर्स वगैरह पे बैठना पसंद नहीं है। वो उस घास में हम लोगों ने अपनी चादर बिछाया है और वहाँ हम लोग बैठ गए। तो 2-3 दफ़ा वहाँ की सिक्योरिटी आया कि यहाँ पर सर बैठना मना नहीं है, आप यहाँ से उठ जाएं। 3-4 दफ़ा है। मुझे यकीन माने सख्त गुस्सा आया, यार हम लोग घास तो नहीं खाते हैं, यहाँ बैठी भी है और मेहमान आए हैं। तो उस टाइम कारोबार भी अच्छे थे, बिज़नेस भी अच्छे थे। तो फिर मैंने एकदम से सोचा कि क्यों ना एक बैठने का जगह बने अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए।
यकीन माने मेरा ये सोच अर्गिज़ नहीं था कि मैं रेस्टोरेंट बनाऊंगा और फिर रेस्टोरेंट यहाँ तक अल्लाह का फजल से कामयाब होगा और फिर यही हमारे कारोबार होगा। ऐसा कोई सोच नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से निकलते हुए मैंने वो सोच उसी दिन मैंने रखा कि भाई मैंने हाईवे में कोई जगह बनाना है। तो इतना बड़ा जगह का तो सोच नहीं था, एक फार्म हाउस वगैरह इस तरह का। फिर मुझे इस ज़मीन के बारे में सोच आया। मैंने सोचा कि क्यों ना इस ज़मीन पे मैं कुछ ऐसा ही एक जगह बना लूँ ताकि हमारे मेहमान भी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो और हमारे बैठने का जगह भी हो। फिर यहाँ पर मैंने काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर पत्थर थी, जंगल थी। 2010 में हालात भी बहुत ख़राब थे, वो चूँकि तारिक तालिबान के भी इश्यूज़ थे और कब्ज़ा माफिया के भी थे और हाईवे में तो वैसे भी दिन में लोग नहीं आ सकते थे। मैंने तवक्कल खुदा कर दिया, मैंने शुरू कर दिया यहाँ बनाना। तो 5-6 महीने में ये रेस्टोरेंट मैंने रेडी कर दिया, मैंने बनाया अल्लाह के फजल करम से। और उसके साथ साथ फिर अल्लाह ने इस रेस्टोरेंट को ऐसा एक वो कहता है कि एक सोने के मुर्गी, रब्बुल आलमीन ने इस रेस्टोरेंट को सोने का मुर्गी बना दिया। फिर वो जो कपड़े का बिजनेस था वो हमारे जहन से निकल गया, उसको मैंने बायू के लिए छोड़ दिया। वो अब उस काम में अभी भाई लोग इन्वॉल्व है, तो मैंने अपना टाइम मुकम्मल यहाँ पर दिए। तो हाजी साहब ऐसा क्यों है कि ये उलमा और मौलवियों के साथ बैठने में आपको इतना मज़ा आता है? लोग तो इनसे दूर भागते हैं कि यार ये है, जब देखो जहन्नुम की बात करते हैं, अजाब की बात करते हैं। तो आपने ऐसा क्या देखा उनमें कि आपको उनके साथ बैठने में मज़ा आता है? देखिए आपने बहुत ही अच्छी सवाल की है। मैं समझता हूँ कि वो लोग बदबख्त लोग हैं जो उलमात से दूर भागता है। वो लोग मैं बदबख्त लोग समझता हूँ कि उलमा हमारी वारिसुल अनबिया है। तो उन लोगों के साथ बैठना तो मैं समझता हूँ कि खुश नसीबी है और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के साथ बैठना नसीब किए और तौफीक दिए। और अगर किसी ने शादी वगैरह का प्रोग्राम रखवाना हो तो उसकी कोई तरतीब है क्या? बिल्कुल है सर। ये शादी ब्याह के लिए भी जो है ना, शादी ब्याह में क्या 1000 लोग आएंगे, 1200 लोग आएंगे। बिल्कुल आता है मेरा भाई, बिल्कुल आता है। बर्थडे के आता है, मंगनी का आता है, इसी तरह और बड़ी प्रोग्राम होते हैं लोगों के, वो भी यहाँ पर सहूलियत मौजूद है बाकायदा। उस चीज़ के लिए हम लोगों ने कई बैनर बनाया हुआ है। अब बर्थडे के लिए अलग से बैनर बनाया हुआ है और जब वो बर्थडे का पार्टी आती है उसके पीछे बाकायदा बैलून के साथ एक माहौल बना के देता है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा ये सब यहाँ का जो स्टाफ है, सिक्योरिटी है, सब आपने बताया, उनसे तो हम मुतासिर हैं भी, वो सब काबिल दाद भी है। एनवायरनमेंट भी माशाल्लाह बहुत खुशगवार मिलता है, बहुत मैच्योर आपके कस्टमर्स भी हैं। एक चीज़ जो रेस्टोरेंट लाइन में जो है बहुत ज़्यादा मशकूक रहती है, हम भी जब कहीं जाते हैं तो हमें जो है ना ये शक कहीं ना कहीं रहता है कि यार ये जो गोश्त है ये हलाल तरीके से जानवर ज़िबा किया गया है या नहीं किया गया, और ये किस चीज़ का गोश्त है। तो इस हवाले से आपके रेस्टोरेंट में हमें ये श्योरिटी है कि हम यहाँ पे जो खा रहे होते हैं तो हर कस्टमर हो जाता है बाज़ औक़ात कुछ स्टाफ में से सुस्ती हो जाती है, तो हमें क्या हमेशा ही हलाल फूड खाने को मिलता है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही एक अच्छे सवाल किए और बेहतरीन सवाल किए। मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि ये ओनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओनर क्या करना चाहता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाई के ऊपर फोकस करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई मिले, तो फिर हम इंडिया से जो एक किस्म के गोश्त भी आ रहे हैं प्यूटियों के अंदर बंद, गुर्दिया आ रहा है, दिल आ रहा है और मगज़ आ रहा है बाकायदगी से, इंडिया से। मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये नज़्म ज़ब्त नहीं है। मेरा ख़ुद अपने यहाँ पर एक मुंडई मैंने अपना बनाया हुआ है जो कि वहाँ पर ज़िंदा माल खड़े है, मज़बा खाना ज़िंदा माल खड़ा है। और वो जब माल लाता है तो उस माल को मैं एक एक चेक करता हूँ कि कहीं बीमार तो नहीं है। अच्छा, आप खुद चेक करें। हाँ, और ये उस काबिल है कि हम अपना कस्टमर को खिला सके। तो उसमें अगर एक दो ऐसा कोई जानवर होता है, बकरे होता है कि वो मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं अपनी कसाई को कहता हूँ कि बेटा इसको बाहर ले जाओ। ये क्योंकि हमें
ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمیں دیکھ رہے، ہماری کسٹمر ہمیں نہیں دیکھ رہے. ہم اپنے کسٹمر کو ویسا عموماً ہمیں سننے کو مل رہا ہے یہ سوشل میڈیا پہ کہ لاہور میں فلانا جگہ میں گدھے کا گوشت پکڑا گیا، کتے کا گوشت پکڑا گیا. بھیا یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اپنا کسٹمر کے میں ذاتی طور پہ اکثر اپنے گیسٹ کے ساتھ مذاق میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر آپ کو کتے کا گوشت بھی کھلا لیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. میں آپ کو کھلا سکتا ہوں لیکن استغفر اللہ کبھی ایسا سوچ ہے نہیں. حلال پہ فوکس ہے. ہم اپنا کسٹمر کے لیے یہ کہ یہاں گھومتے ہوئے مجھے بھی پتہ لگا کہ آپ نے حلال فوڈ سیفٹی کے لیے یہاں پر علماء کی نگرانی کا بھی بندوبست کیا ہے. علماء کی نگرانی میں تو ایسا ہے کچھ؟ فوڈ کے حلال حرام کے بارے میں نے اپنے کچن کے اندر سب مسلم لوگوں کو رکھا ہے. اس لوگوں کو رکھا ہے کہ بھائی جو ذبح کرنے والے حضرات ہیں وہ اسلام کی دائرے کے اندر جو ایک تکبیر اللہ ہوتا ہے اس تکبیر اللہ کے ساتھ بکری کو ذبح کر لیتا ہے. اسی طرح وہ جو پکانے والا ہے وہ 5 وقت نمازی ہے، مسلم ہے. ہمارے کچن کے اندر پکانے والے لوگ جو ہے نا یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ مسلم نہ ہو اور وہ باوضو نہ ہو. چونکہ میں بریف اکثر میں خود بریف کرتے ہوں اپنے اسٹاف کو. ایک تو نماز کے بارے میں اکثر ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا ہماری کام چھوڑ دینا، کسٹمر سے 5 منٹ کا اجازت لے لینا، جا کے جب جمعات کا ٹائم ہوتا ہے اپنے نماز پڑھا کرو، نماز پہ کوتاہی نہیں کرو. اور دوسرے حلال حرام پہ فوکس ہونا چاہیے کیونکہ ہم اپنے رب کو جواب دہ ہے. ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا ہماری مقصد نہیں ہے، ہماری ضروریات ہے. تو ہمیں اپنے مقصد پہ فوکس کرنا ہے، عبد العبد زندگی پہ فوکس کرنی ہے. پہلی بار میرے خیال میں جیو شنواری یہاں بفے سسٹم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ بفے سسٹم کون سے ٹائم کا ہے، ڈنر کا ہے، افطار کا ہے، سحر کا ہے، کچھ بتائیے گا ہمیں اس کے بارے میں. یہ بھائی میرے ارادہ تو یہی تھا کہ ہم پہلا رمضان سے اس کو اسٹارٹ کریں، لیکن سوچ بچار کے بعد اسٹاف کے ساتھ، منیجر کے ساتھ، دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا جمعے تک ہم بند رکھیں گے. تاریخ سے لے کے 1.5 گھنٹے تک ہم ایک بوفے کا سسٹم لا رہا ہے. چونکہ پہلا بار لا رہا ہے، کوشش ہمارا یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارے یہاں وہ فوڈ تو ہے نہیں جو پریزروں کے اندر ہوتا ہے اور آپ اٹھا کے جو ہے نا انہیں جلدی جلدی سے گرم کرے، تو ایسا لائف ایک سسٹم میں پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں چونکہ ان کے سامنے جو ہے نا ایک چیز بنے اور اس کے سامنے جو ہے نا پرووائڈ کرے اور وہ لطف اٹھائے اور وہ کھاوے، اس کو اچھا لگے. کتنے آئٹم دے رہے ہیں آپ اس بفے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو وہ کیا تقریباً 15 آئٹم ہے. 15 آئٹم؟ 15 آئٹم ہے بفے میں. افطار کا بفے ہے یہ؟ ہاں یہ افطار کا بفا ہے. تو اسی طرح اس کے بعد پھر ہماری جو نیشنل جو گیسٹ آتا ہے ایکسٹرا وہ 15 لوگ یا 20 لوگ، کیونکہ ریسٹورنٹ تو افطاری تک سحری تک کھلا رہتا ہے. بالکل. اچھا رمضان میں کھلا رہے گا؟ ہاں کھلا رہے گا، سحری تک کھلا ہے. پھر وہ اپنا آرڈر جو ہے نا وہاں دے سکتا ہے، جو سا عموماً ریگولر جو ہمارے جو سسٹم ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کی عام روٹین میں جو چل رہا ہے وہ عام روٹین بفے کا ساتھ عام روٹین میں بھی جو ہے نا وہ چل رہا ہے. کیونکہ بفے میں ہر وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے ریسٹورنٹ کے اندر اویلیبل. ہمارے ریسٹورنٹ کے اندر 136 قسم کا فوڈ ہے. 136 آئٹم ایسے اس میں رپس ہے، اس میں سالم بکرا ہے، اس میں کڑی کباب ہے، اللہ آپ کی بھلا کرے، سی فوڈ ہے، اس میں کنٹیننٹل فوڈ ہے، اس میں چائنیز فوڈ ہے، اس میں اس میں شنواری فوڈ ہے. کیونکہ شنواری جو فوڈ ہے وہ تو بکرا ہے، دمبا ہے، اسی چیزوں سے بن رہا ہے میرا بھائی. اور باقی چکن ہے. چونکہ ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ 80% یہاں پر بکرے کا جو شنواری فوڈ ہے وہ یوز ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ہے شنواری ریسٹورنٹ، وہاں ذبح ہو گیا، یہاں کسائی نے کاٹ دیا اور وہاں سامنے بن گیا اور ادھر جو ہے نا پرووائڈ کر دیا. یہ لوگوں کو بھی ماشاءاللہ بہت ہی ایک اچھا خوشی فیل کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی پسند آ رہا ہے، لوگ شوق سے آ رہے ہیں یہاں بن کے تیار. مہنگائی پچھلے دنوں میں کافی بڑھ گئی ہے، گورنمنٹ کے ٹیکس بڑھ گئے ہیں، تو اس میں آپ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہوگا.
تو جو بفے سسٹم آ رہا ہے اس کی پرائز کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیں بھائی میرے، مہنگائی کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پوشیدہ سوال نہیں ہے، یہ تو ہر عام و خاص کو ان چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ مہنگائی تو حد سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس مہنگائی میں ہماری میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب کمپنی ہے جو اپنا اخراجات اس وقت اٹھا سکے، حالانکہ یہ مہنگائی سے پہلے متاثر ہوئی ہے مہنگائی سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا ریسٹورنٹ متاثر ہوا، کیونکہ اس میں کورونا آ گیا، ایک سال ایک اسٹاف کو تو سیلری دینا پڑتا ہے، اس کے بعد اس سال میں بارشیں آ گئی، بارشوں نے تباہی مچا دی تو ورکر کو تو سیلری دینا پڑتا ہے میرا بھائی۔ اسی طرح اگر ایک آدھ دن کھلا بھی اس 2 سالوں میں تو وہ کھلنے کا ایسا تھا کہ بس لوس تھا۔ تو ابھی یہ 3-4 مہینے میں سمجھتا ہوں 5-6 مہینے تھوڑے بہت کام چل پڑا، بس اتنا ہوا کہ اپنا مینجمنٹ کے جو ایک اخراجات ہے وہ اخراجات الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی بامشکل پورا ہو رہا ہے۔ مہنگائی حد سے زیادہ ہے، لیکن ہم اگر تھوڑی سی بھی اپنا مینیو کو بڑھاتا ہے، ریٹ بڑھاتا ہے تو ہمارے گیسٹ کمپلین کرتے ہیں کہ آئی صاحب یہ آپ نے ریٹ بڑھا ہے۔ تو ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ بھائیو آپ لوگ تو گھر میں بھی اپنے سامان لے کے جاتے ہو، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے یا تو پتہ کر لو کہ میٹیریل کتنا مہنگا ہے۔ تو ریٹ ہمارے فوڈ کی جو پرائز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری کراچی کے کو چیلنج کرتا ہوں، بالخصوص میں ہائی وے کے ریسٹورنٹوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جیو شنواری کا جو پرائز ہے فوڈ میں سب سے آگے اور ٹیسٹ میں الحمدللہ سب سے آگے، اور پرائز سب سے پیچھے، سب سے کم ہے پرائز سب سے میں نے کم رکھا ہے۔ کہتا ہوں کہ کم ہو اور ہمارے امپلائی خوش ہو، پیسے بھلے تھوڑے سے کم ہو۔ اب اگر ہم ہائی فائی ریٹ رکھے، ایک تھوڑی بہت برانچیز ابھی نیو کھولا ہے چونکہ اور بھی آ رہا ہے، وہ لوگ کیا کرتا ہے، وہ لوگ یہ جو ایل پی جی جو مہنگا ہو گیا ہے، یہ لوگ اندر ادھر شہر کے اندر کوئی کچن وغیرہ ان لوگوں نے بنایا، وہاں یہ گوشت وغیرہ تیار کر لیتا ہے، پھر اس کو لا کے جو ہے نا فریزر میں رکھ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کسی ریسٹورنٹ کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے دیکھنے کو ملا ہے، پھر وہ جب گیسٹ آ کے بیٹھ جاتا ہے انہیں کہتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو 15 منٹ میں جو ہے نا سروس پرووائڈ کرتا ہے، صرف جی ایس ٹی ٹیکس سے بچنے کے۔ آپ 15 منٹ میں آپ کیسے گوشت بنا سکتے ہو میرا بھائی؟ سب سے پہلے تو میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 15 منٹ میں آپ فریش گوشت کیسے بنا سکتے ہو؟ ہم سب گھر والے ہیں، تو آپ وہی سڑا ہوا گوشت کھلانا چاہتے ہو جو آپ نے پہلے سے جو ہے نا ابلایا ہوا ہے، وہاں پریزر میں رکھا ہے، اس کو اٹھا کے وہاں کڑھائی کے اندر جو ہے نا ایک تڑکا دیو، گھی کا ایک ٹماٹر ڈال دینا اور 15 منٹ میں پرووائڈ کرو۔ میرا یہاں فریش گوشت بنانے کا کم سے کم 50 منٹ، کم سے کم 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ 50 منٹ ہمارے کھانے کا کے اوپر اگر کوئی فریش کھانا لگانا چاہتا ہے تو اس میں 50 منٹ اس کو انتظار کرنا ہو۔ ہم وہ 15 منٹ والا 10 منٹ والا سروس والا ریسٹورنٹ نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ کھلاوے اور اس کو منہ میں جاوے، اس کو پتہ چلے کہ ہم نے کچھ کھایا ہے، اور جو کھایا ہے وہ اچھا لگا۔ تو میں عوام الناس کو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ریسٹورنٹ کے اندر اگر آپ کو ہمارے کھانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم بل ہی نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے، آپ سے بل نہیں لیں گے۔ یہ ہمارے الحمدللہ میں چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جو کوک حضرات ہے، وہ کوک جس دن میں نے اپنے ریسٹورنٹ کو اسٹارٹ کیے ہوئے اس دن سے لے کے آج تک وہ کوک میرے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ کہتا ہے نا کہ بھائی علم دریا ہے، یہ بھی ایک فیلڈ ہے اس میں آگے بڑھنے کا۔ اب شروع میں جو یہ لوگ میرے ساتھ تھا، ان لوگوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ تھا، سال کے بعد ڈیفرنٹ تھا، آہستہ آہستہ الحمدللہ آپ جو لوگ آج مثال کے طور پہ ایک شخص آ رہا ہے، اس نے کھانا کھایا،
وہ 1 سال کے بعد آ رہے وہ ایک چیز کڑھائی یا لحم مندی یا سالم بکرا یا کڑی کباب وغیرہ ایسا کچھ اس نے کھایا ہے اور سال کے بعد آ کے اسی چیز کا وہ آرڈر دیتا ہے، اس کو سیم وہی چیز کھانے کو ملے گا، اس میں تھوڑی سی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، فرق نہیں ہوگی، کیونکہ کوک وہی ہے، میٹیریل وہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ ایک تو میٹیریل میں وہ میٹیریل پرچیز کرتا ہوں جو بہترین میٹیریل، ایک گھی ہمارے جو کہ کھانے کے اندر جو ہے نا گھی کے بڑا عمل دخل ہوتا ہے، گھی ہم جو ہے نا سویا سپریم یوز کر رہے ہیں جو کہ سب سے مہنگا گھی ہے۔ اسی طرح بکرا ہم 12-13 کلو سے زیادہ کیجی کا جو ہے نا اس سے زیادہ بکرا ہم نہیں خریدتا ہے، 12-13 کیجی بکرا اس سے زیادہ وزن کا نہیں ہو، وہ بڑے نرم ملائم سے ہوتا ہے، بڑی آسانی سے بھی بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیسی مرغی بھی ہے، دیسی مرغی ہے، باقاعدہ زندہ ہے وہاں، وہ کوئی بھی یہاں ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں بڑی شوق سے، لاہوری کڑھائی ہے، پشاوری کڑھائی ہے، شنواری کڑھائی ہے۔ آپ کے پاس تو کسٹمر آتے ہیں، تو شہر کراچی آپ کو پتہ ہے یہاں ہر رنگ کا ہر نسل کا بندہ یہاں رہتا ہے، ہر طبقے سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا۔ سب سے زیادہ جو آپ کے یہاں کسٹمر آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے؟ یہاں پر آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دا کنٹری کے لوگ بھی آتے ہیں، چائنیز بھی اکثر آتے ہیں، ہمارے عرب لوگ بھی آتے ہیں، ترکش لوگ بھی آتے ہیں، بڑی شوق سے آتے ہیں چونکہ یہاں ترکش کھانے بھی بن رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پشاور کی جو لوگ ہیں وہ آتا ہے کیونکہ وہ شنواری کھانے کے شوقین ہے۔ کوئٹی کی جو لوگ ہیں یعنی دو طبقے زیادہ آتا ہے، اردو اسپیکنگ پٹھان، یہ دو طبقے زیادہ آتا ہے، یہی کھانے کے زیادہ شوق، یہ زیادہ شوقین ہے کھانے کے، یہ زیادہ آتا ہے اور بڑی شوق سے آتا ہے۔ اور پٹھان حضرات تو اکثر ایسا ہے کہ وہ روزمرہ کی بنا پہ آتا ہے، روزمرہ کی بنا پہ آتا ہے، اور شام کو جب میں آتا ہوں وہ ہمیں ٹیبل پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میری جان یہی نظم و ضبط ہے ریسٹورنٹ کی۔ اور یہاں پر سب سے جو آپ کی نظر میں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں کسٹمر کو ہمیں اچھی لگے یا آپ کے مینیجر ڈائریکٹر لکھ کر لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کا اسپیشل ہے، آپ بتائیں جو آج ہم بھی ٹرائی کریں یہاں کی سب سے اسپیشل اور پریمیم ڈش کیا ہے؟ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہر ڈش ہماری جو کوک ہے وہ بڑی محنت سے بناتا ہے، بڑی لگن سے بناتا ہے۔ تو فوڈ تو ساری اچھی فوڈ بن رہا ہے، لیکن یہاں کی جو مشہور ہے، مطلب جو اپنے گیسٹ کو لے کر آنا ہو کبھی یہاں پر لحم مندی جو عرب لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں، اسی طرح یہ جو کڑھائی ہے چونکہ ہائی وے کڑھائی کا ہے، جو بھی لوگ کڑھائی کھانا چاہتا ہے وہ ہائی وے کا رخ کرتا ہے۔ کڑھائی میں ہمارے اچھی کڑھائی بن رہا ہے، شنواری کڑھائی بن رہا ہے، یہاں لاہوری کڑھائی بہترین بن رہا ہے، کولا کڑھائی بہترین بن رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس مختلف ڈپارٹ ہے۔ اب لاہوری کڑھائی اور ان کے لیے الگ کوک ہے، الگ شیف ہے، اور یہ شنواری کڑھائی جو ہے نا ریگولر کڑھائی ان کے لیے الگ شیف ہے، اور مرغی دیسی مرغی بنانے والے کے لیے الگ شیف ہے۔ یعنی ہر ایک کو اپنی ذمہ داری، وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے نا 100% بخوبی نبھانا ہے۔ یہ اس لیے میں نے الگ الگ سے ایک سیکشن بنایا ہوا ہے۔ آخری سوال ہے میرا، ہر انسان زندگی میں ترقی کر رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے، آپ نے اپنے شیف کی بات کی کہ ہر سال ان میں بہتری آتی جا رہی ہے، تو آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ نے بھی زندگی بھر بس یہیں جیو شنواری میں بیٹھے رہنا ہے یا آپ مزید اپنے ریسٹورنٹ آگے اس فیض کو پھیلاتے جا رہے ہیں؟ اس سے آگے کا کچھ آپ نے بڑا سوچا ہو کہ اس سے بھی آگے میں نے کامیابی کی طرف جانا ہے؟ محنت تو کرنی ہے اور آگے بڑھنے کا بھی اللہ سے یہی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو اور سارے عالم اسلام کو تندرستی دے اور نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنے کا توفیق دے۔ ہمیں اور کوئی ایسا شوق نہیں ہے پیسہ کمانے کا، یقین مانے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کی مال دولت ہماری ہے۔ اچھا، تو بھائی حاجی صاحب سے تو ہماری گپ شپ ہو گئی، اور آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں تگڑی قسم کی آفر ہے رمضان میں۔ رمضان کے شروع کا جو ایک ہفتہ ہے اس میں تو حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ ریسٹورنٹ بند رہے گا، کیونکہ ان دنوں میں ہر بندہ ہی مصروف ہوتا ہے، افطار پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں،
اس کے بعد سے چاند رات تک یہاں پر ایک بفے سسٹم لگایا جا رہا ہے افطاری کا، جس میں 15 آئٹم آپ کو کھانے کو ملیں گے اور بہت ہی کم پرائز میں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک آفر یہ بھی ہے کہ رمضان میں ہر بندے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار افطاری کے بعد ہم نے کسی نہ کسی طرح مسجد پہنچنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، تراویح کے لیے تھک جاتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد پھر جو ہے ریسٹورنٹ کی طرف آنے کا دل نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہیں ریسٹورنٹ کے اندر ایک بہت کشادہ سی مسجد بھی تعمیر ہے، وہاں پر تراویح کا بھی اہتمام ہوگا۔ اب یہیں پر آئیں، یہیں پر نماز تراویح ادا کریں، ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے ریسٹورنٹ کی طرف آ جائیں۔ ریسٹورنٹ میں آپ کے بہت مزیدار کھانے ریگولر روٹین میں جو ان کے چل رہے ہوتے ہیں ڈنر کے لیے، وہ سحری تک یہاں پر دستیاب ہوں گے۔ تو رمضان میں رونقیں بحال رکھنے کا اور مختلف قسم کی پارٹیز دینے کا، اپنے دوستوں کو، اہل و عیال کو، عزیز و اقارب کو افطار پارٹی پر اگر آپ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو جیو شنواری کا رخ کریں۔ میری رائے تو یہی ہے کہ پورے ہائی وے چین میں میرا فیوریٹ ریسٹورنٹ جیو شنواری ہے، آپ لوگوں کو بھی یہی ریکمنڈ کروں گا۔ اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔